बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, कुछ तस्वीर आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। नाज़रीन, मस्जिद कूफा का दरवाज़ा है जो कि मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। इसको बाबे हुज्जत कहते हैं। नाज़रीन, इसमें दरार आना जो है वो एंड ऑफ टाइम्स की एक निशानी है। इस दरवाजे में, इस बाब में दरार आने का मतलब ये है कि वक्त आखिर आ चुका है। नाज़रीन, ये दरार बार बार भरी जाती है, इसको रिपेयर किया जाता है, लेकिन ये दरार फिर दोबारा उभर के और पहले से ज़्यादा नुमाया हो जाती है। ये तो नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट के पास फंड्स ना हो, उनके पास पैसे ना हो कि वो ये दरार भर ना सके। लेकिन नाज़रीन, ये दरार जितनी भरते हैं उसके बाद दोबारा से नुमाया हो जाती है, और ये इमाम ज़माना के ज़हूर की एक बहुत बड़ी निशानी है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। हमने एक सीरीज शुरू की हुई है इमाम ज़माना के ज़हूर की, और ये भी एंड ऑफ टाइम्स की एक निशानी है। आखिर क्या मामला है, ये दरार कैसे वहाँ आ रही है, इसको भरते नहीं है या क्या अल्लाह के अमर से ये मामला हो रहा है, ये पूछते हैं मोहम्मद उसामा अली से। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट। उसामा भाई, ये क्या मामला है, और क्या वाकई रवायात में आता है कि ये जो बाबे हुज्जत है, यहाँ दरार अगर पड़ेगी तो इमाम ज़माना का ज़हूर करीब होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सर, ये एक आयत है, उससे आज मैं चाहता हूँ कि शुरू करूँ प्रोग्राम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। ये 158 आयत नंबर है निसा की। क्या ये लोग इस अमर के मुंतजिर हैं कि इनके पास फरिश्ते आए, या इनके पास आपके रब कब आए, या आपके रब की कोई बड़ी निशानी आए? जिस रोज आपके रब की कोई बड़ी निशानी आप पहुंचेगी, किसी ऐसे शख्स का ईमान इसके काम ना आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता। ये इसने अपने ईमान में कोई नेक, या इसने अपने ईमान में कोई नेक अमल किया हो। आप फरमा दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम मुंतजिर रहो, हम भी मुंतजिर हैं। ये जो रिवायत है ना सर, ये अब मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ, इसको जाके खंगाल लें कि इसको इजी ना लें। ये जितने दांत निकल रहे हैं ना, और जितने इस बात को, जब भी ज़हूर इमाम की बात होती है तो पेट में मरोड़ उठते हैं कुछ लोगों की जो है वो तबीयत में शैतान मचलने लगते हैं अंदर ही अंदर। और उसके दवाई के तौर पे ये आयत दी है ताकि इस बात को समझ लें कि जो उनका मुंतजिर होगा, जो उनसे पहले आने से पहले उन पे ईमान रखेगा, जो उनके पिछले जो आइमा है उन पे ईमान रखेगा, जो पहले को मानेगा वही बाद में को देखेगा ना। जो पहले को मानेगा वही बाद में तक आएगा। बाद में को अकेला मान लेना काफी नहीं होगा इस आयत की रूह से, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस वक्त कोई मदद, उस वक्त उनकी कोई काम ना आएगा ईमान लाना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से जब इस रिवायत के मुतालिक पूछा गया तो तब आपने जो है इस आयत के मुतालिक ये रिवायत बयान की कि ये जो मुंतजिर रहो की बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, ये बड़ी निशानी की, कि या रब आए या रब की बड़ी निशानी आए। कुरान तो उतर रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इसके मतलब है इसके बाद कोई आनी है। यानी कि नबी तो इस कुरान के हामिल कुरान है, वो तो बयान कर रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि तुम भी मुंतजिर हो, हम भी मुंतजिर रहते हैं। इसका मतलब है ये कोई और है जिसने आना है, जिसके मुंतजिर रहना है। अब उस मुंतजिर की जिसका इंतजार हो रहा है, उस इंतजार को समझिए कि अगर आप उसका इंतजार करेंगे
پھر وہ آیا تو آپ اس کھاتے میں آئیں گے. اگر آپ کا ایمان اس سے پہلے اس کے ساری چین آف کمانڈ پہ اگر نہ ہوا تو پھر جب وہ ظہور فرمائیں گے اس وقت ایمان لانا کسی کام نہیں آئے گا. یہ آیت کہہ رہی ہے پہلے لاؤ گے، پہلے انتظار کرو گے، پہلے تیاری کرو گے، پہلے پورے سسٹم کو مانو گے، تب جا کے اس انتظار یا ان کے ظہور پہ فائدہ ہوگا. اس لیے یہ بتانا بڑا ضروری تھا کہ وہ لوگ، کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ اس راستے میں سٹرگل میں ہوتے ہیں، اہل بیت کو اخذ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی روایات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی شیعہ سنی کا چکر نہیں ہے. بہت بڑے شیعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی معرفت سے محروم ہے، اور بہت بڑے سنی بھی جو ہیں بہت زیادہ معرفت رکھتے ہیں. اٹس ناٹ اے میٹر آف ایکچولی یہ جو سمیں ڈلی ہوئی ہیں شیعہ سنی، یہ بیسیکلی حسینی ہونے کی، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کی وہ جو گروہ ہے اس کا ہونے کا ایک فیل ہے جو کہ کسی بھی مذہب و ملت سے بغیر ہے. آپ دیکھتے ہیں نہیں کرسچنز پہنچے ہوتے ہیں امام حسین کی زیارتوں پہ، ہندو پہنچے ہوتے ہیں، تو یہ تو غیرت مند اور بغیرتوں کی ایک تمیز ہے. یہ جو گروہ بندی ہے یہ اس کا فرق ہے صرف. اور یہ جو اب مجھے یاد مومن آ جاتا ہے، کئی ان کے نام لیوا گروہ سے تعلق رکھنے والے پریس کانفرنسیں کر گئے. یہ کیسے کر سکتے تھے اگر اس کو رائے حق سمجھتے تھے تو امام حسین علیہ السلام تو لشکر لے گئے تھے، اپنا پورا فیملی کا کنبہ ساتھ، بہانہ تو چھوڑا ہی نہیں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ چھوٹا 6 ماہ کا نہیں دیتے، بڑا دیتے ہیں، چھوٹا دیتے ہیں، جنگ میں اتنا لے کے جاتے ہیں، اتنا نہیں لے کے جاتے. یہ ساری کہانیاں کرنی تھی انہوں نے، تو اس لیے حجت تمام ہو گئی. تو اب اس کے بعد کبھی بھی کوئی بھی شخص یہ اپنی فیملی کو پیچھے رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو میں کیا کرتا، میں حق میں کیا کرتا. اسی لیے دنیا کا جب بھی ریوائیو ہوگا وہ امام حسین علیہ السلام ہی اس کی جو ایک مشل، ایک سر مشق ہے، وہ ایکسرسائز ہے، وہ جو بھی ان کو دیکھے گا اس کے اندر حریت پیدا ہوگی. اب اسی پیرائی میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آپ نے روایت جو بتائی وہ بالکل روایت کا حصہ ہے کہ اینڈ آف ٹائمز کے قریب اس دیوار میں کریک آ جائے گا، اور وہ کریک آ گیا، اور وہ کریک آپ نے بالکل صحیح اس کی نشاندہی کی. وہ بار اس کو بھرتے ہیں اور وہ ریپیئر نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے چلے یوں سمجھ لیں، یہ جو اس معاملے کو نہیں سمجھ لیں کہ آج ایک پی ٹی آئی کا دماغ سوچیں، ان کے نزدیک آپ عموماً آبزرو کریں گے کہ پیمانہ یہ ہے کہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ، وہ جاتے ہیں شادی میں، تو 10 لوگوں میں وہ گفتگو شروع کرتے ہیں، تو اچانک ہی وہاں 2 4 5 لوگ عمران خان کی بات کرنے لگتے کہ ہاں عمران خان ٹھیک. فوراً ان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ عقل مند ہیں ان کے ذہن میں. اور اگر ادھر ہی بیٹھا شخص عمران خان کے کیڑے نکال رہا ہو کوئی، تو فوراً کہیں گے یہ پٹواری ہے، دماغی فارغ ہے. یہ ان کی سوچ ہے، ایک گروہ کی سوچ ہے، میں بیان کر رہا ہوں سمجھانے کی غرض سے. سیم ایز اٹ از اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھی، جس کو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ حاصل ہوئی، وہ ہلاکت کی، جہالت کی موت مرا، ہلاکت کی موت مرا. کیوں؟ کیونکہ اب اگر کوئی عمران خان کی معرفت نہ رکھے کہ وہ اصل میں کیا ہے کیا نہیں ہے، تو یہ کیسے اس کو کنسیڈر کر دیتے ہیں کہ یہ تو پٹواری ہے، عقل سے پیدل ہے. سیم ایز اٹ از خدا کے قانون میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے وقت کے امام کی جو ہے معرفت حاصل نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، کیسا ہوگا، کیا کرے گا، کدھر ہے، تو پھر آپ کو اس کا مطلب ہے بالکل. اور مجھے یاد ہے ایک موت کا منظر بک تھی اہل سنت کی، اس میں ایک روایت تھی کہ دنیا میں جی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کوئی بھی کلمہ گو دنیا پہ واقعی ہے. جبکہ میں اب سمجھاؤں اس کو، وہ ترجمہ آپ میری تو قیامت، ہم تو خود قیامت لانے والے کلمہ گو تو ہیں اور قیامت کے اسباب بنا رہے ہیں. وہ حجت خدا کے متعلق کہ جب تک کوئی حجت خدا زمین پہ باقی رہے گی قیامت نہیں آئے گی. اسی لیے یہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی یہ نظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں اگلی ایک روایت بیان کر دوں جس کے جو اس ٹائم اس سیریز میں میں سمجھتا ہوں کہ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے اور ان کو استقامت دے.
جڑے رہنے کی، لیکن تھوڑی سی مہربانی کریں کہ آگے اب وقت کم ہے، تو آپ لوگ اس جو خصوصاً امام مہدی کے ظہور سے متعلق جو ہماری یہ سیریز ہے اس کو سپورٹ کریں، اس کو سیو کریں، ان کے پوائنٹس نکالیں، پرنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اس کو سیو کریں، سنیپ شاٹس لیں، اس کو سکرینز اپنے دروازوں پہ لگائیں، لکھ لکھ کے بچوں کو تک پہنچائیں، تھوڑا سا پھیلا لیں، ٹائم نہیں ہے اب۔ اگر کوئی شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اگر کوئی شخص اس حالت میں مرے کہ وہ امام کی آمد کا منتظر ہو، اس کا مرتبہ ایسا ہے جیسے وہ امام کے ساتھ ان کے خیمہ میں قیام پذیر تھا، نہیں بلکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تلوار سے جہاد کیا۔ اب یہ سمجھیں کہ اس ٹائم جو آپ ہم ہیں، یہ ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ یہ سیریز کا آغاز ہم سارا دن پولیٹیکل ڈانگ بھنی رکھتے تھے پچھلی اگر دیکھیں، اور اس سے پیچھے ہم اور بڑے ٹاپکس کرتے رہے ہیں، حکمت پہ، جادو جنات، سوٹ کی تو کہانی ہے، لیکن یہ اتنا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، جہاد کا ثواب اگر منتظر ہم ہوئے، اور اس کی تیاری میں اب آپ ہم جو یہ کر رہے ہیں، جو لوگ بھی میں سمجھتا ہوں ویور بھی دیکھ رہے ہیں، شوق سے سن رہے ہیں، روایتوں کو نوٹ کریں، پن پوائنٹ کریں، مزید کسی کے پاس کوئی ڈیٹا ہے، کوئی خواب ہے، ہمیں بھیجیں، ایک ہم آپ کے خوابوں کا سیگمنٹ اس سیریز میں اینڈ پہ رکھا کریں گے، 5 منٹ میں آپ کے وہ خواب سنایا کروں گا جو آپ لوگ بھیجیں گے، یا جو آپ لوگوں کے کوئی روحانی رابطے ہیں وہ بھی آخری 5 منٹ ہر پروگرام میں، جو امام مہدی سیریز کے ہم یہ وہ کر رہے ہیں۔ اب امام مہدی علیہ السلام کی جو سملیرٹی حضرت موسیٰ سے وہ یہ ہے کہ ان کی بھی ولادت پوشیدہ تھی، جیسے موسیٰ کی ولادت پوشیدہ تھی، سامنے تھے، پتہ نہیں تھا، کتنے بچہ فرعون نے مروا دیا، لیکن اس کے بعد اسی کے گھر میں ہی اس کی پرورش ہوئی اور وہ انتظار میں ہی تھا، ان کا بھی انتظار ہی ہے۔ اسی طرح سے پھر جب ان سے ایک بار بندہ قتل ہوا تھا، پھر وہ غائب ہو گئے تھے، قوم کے لیے وہ پوشیدہ ہی ہو گئے تھے، پہنچ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تھے، ان کی بیٹی سے عقد ہوا اور ان کے جانور پالتے رہے۔ تو یہی طریقہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی سامنے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو بچہ رلتا پھر رہا ہے، یہ بازاروں میں بک رہا ہے، یہ جو ہے نبی خدا ہے۔ کیوں؟ کسی کو پتا تھا؟ بھائیوں کو تک کو نہیں پتا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا، غائب تھے، لیکن تھے خدا کے بندے، لیکن غائب تھے۔ تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا، آپ لوگوں کو جو ہے نا چھوٹا سا لگتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کی جب بات کرو نا دماغوں میں نہیں آتی کہ حضرت یوسف بھی اپنے غائب بھی تھے، جب تک کہ انہوں نے اذن سے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کیا، ورنہ وہ غائب ہی تھے، نہ بازار والوں کو پتا تھا، نہ ہی کسی کو پتا تھا۔ اسی طرح سے جو قرآن کی پہلی آیت ہے، پہلے تو یہ ہے کہ ان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ الف لام میم، الف اور لام سے آل بنتا ہے، میم سے محمد بنتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ نہیں آتی۔ قرآن کہیں جس کو کہتے ہیں حامل قرآن اور ڈیزگنیٹڈ لوگوں سے لیں گے تو ان کے لیے حروف مقطعات کے مطلب پتہ ہے ان کو، یہی نشانی ہے کہ یہ جس کو پتا ہوگا اسی کو پتا ہوگا۔ اور جو الف ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ڈھونڈیں پوری اپنی سیاستہ میں یا ساری روایات میں کہ کوئی متقیوں کا بھی امام کہلایا ہوگا، تو وہ یہ وہ ہے۔ اور آپ اگلی آیت سمجھ لیں، الذین یؤمنون بالغیب، اور ایمان لائے غائب کے ساتھ۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ خدا غائب ہے، جو سب سے زیادہ عیاں ہے اس کو یہ غائب سمجھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ غیبت سے، اس غیب سے مراد یہی غیب ہے، کیونکہ یہ غیب ہر قوم نے فیس کیا ہے۔ حضرت موسیٰ آنا تھا، انتظار ہوا کہ نہیں ہوا؟ غائب تھے، انتظار تھا۔ حضرت عیسیٰ کا انتظار تھا، غائب تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا، غائب تھے۔ جتنی آپ پیچھے سے اٹھاتے چلے جائیں، آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا، یہ خدا کا ایک طریقہ ہے۔ اب یہ جو فائنل پوری دنیا پہ اسلام جس نے لانا ہے وہ بھی ظاہری بات ہے غائب ہے، اور آپ کا انتظار میں ہے۔ تو اس غیب سے مراد بھی روایات میں ہے کہ یہ وہی غیب ہے، ان پہ یقین لانا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ بھی ناظرین کے گوش گزار کرتے جائیں قرآن سے بھی۔ باقی اس کے بعد ایک اور روایت وہی سیم
کہ ایک نوجوان کا قتل ہوگا. اب اس میں اب دو باتیں آ گئی. اس روایت اس میں تھا دوران طواف نفس زکیہ کو خنجر لگے گا پچھلی سائڈ سے. اس روایت میں ہے کہ ایک لشکر آئے گا مدینے میں اور مدینہ میں داخل ہوگا اور اس نوجوان کو پکڑ کے قتل کرے گا. یہ قتل مدینہ میں بتایا جا رہا ہے. اب کیونکہ وہ خدا کی حدود سے بغاوت اور سرکشی اور ظلم ہوگا, اب خدا مزید مہلت نہیں دے گا اور اس وقت امام ظاہر ہوں گے. اچھا جی, یہ زرارہ بن عین ہے, انہوں نے پوچھا تھا. اب اگلی آ جائیں جی, جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ نئی اس سال اس میں روایت ہے. 12 علم بلند ہوں گے. یہ آج تک ابھی تک آپ کے کانوں نے پوری سماعتوں نے نہیں سنا ہوگا. 12 علم بلند ہوں گے, یہ نہیں پتا چلے گا کون سا حق پر ہے. ایک روایت 12 علم بلند ہوں گے, یہ نہیں پتا چلے گا کون سا حق پہ ہے. ایک اور ہے کہ جب ایسے بلند ہوں گے تم سورج کی طرف دیکھنا, وہ کس لشکر پر روشن ہوتا ہے. ان 12 میں ایک روایت میں 12 بلند ہوں گے, دوسری روایت میں سورج کی طرف دیکھنا کس پہ روشن ہوتا ہے. اب میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یا تو یہ لشکر مشرق سے ہوگا تو ادھر ہی 12 کٹھے ہی ہیں, یہ کہیں جھنڈے 12 ہی ہوں گے, لیکن ان میں ایک ٹھیک ہے ہوگا یا وہ سورج کی سائڈ سے مشرق سے, یا اس باقی سارے کوئی ایسے ایریاز میں ہوں گے جہاں دھند ہو, فوگ ہو, بادل ہو, صرف یہ ہو جہاں سورج چمکے, یا سورج کی طرف دیکھنا مشرق سے ریلیٹ کرتا ہے, اب اللہ بہتر جانتا ہے. تو بیسیکلی یہ 12 علم جو بلند ہوں گے اس پہ مزید بات کریں گے نیکسٹ اس میں, اس سیریز کو آگے کنٹینیو کریں گے. لوگ بھی ہیلپ آؤٹ کریں, اپنی اپنی انٹویشنز بھیجیں, کیونکہ دیکھیں ایک وقت سمجھ لیں یہ سب کا معاملہ نہیں ہے, یہ ان کا معاملہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ یہ احساس دے رہا ہے, یہ فیل دے رہا ہے. ہم نے تو کٹھے ہونا ہی ہے نا, ہمیں تو جانا ہی ہے, تو پھر ہم آج ہی کیوں نہ ایک دوسرے کو ہیلپنگ ہینڈز دیں اور اس آواز پہ لبیک کہیں اور تیاری کریں. جس کو خواب آتا ہے, جس کو کوئی انڈیکیشن آتی ہے, جس کے ذہن میں کوئی رابطہ ہوتا ہے, جس کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے, وہ ضرور بیان کرے. میکس جو یہ ہماری سیگمنٹ ہے اس میں ہم لازمی جو آخری 4-5 منٹ 3 منٹ ضرور آپ لوگوں کی اس کا ذکر کریں گے. یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہوگی, یہ اجر و ثواب کی آپ مستحقی قرار پائیں گے کہ ہم وہ اس وقت میں یہ شمع جلا رہے ہیں جب پوری دنیا میں اس میں بات نہیں ہو رہی تھی. یہ سب سے بڑا اس چینل کا ہمارا آپ کا ریکارڈ ہے, اور اللہ تعالیٰ بس اس ہماری کوشش کو قبول کرے, اور ڈیفینیٹلی شیطان مردود کی نظر اب ہم پہ ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ بس آپ سب کو جو سننے والے ہیں اس کے, یہ ویورز کو بھی محفوظ رکھے, آپ کو بھی, رضوان صاحب کو بھی, اور ہم سب کو, کیونکہ یہ شیطان مردود کے لیے سب سے تکلیف دہ کام ہم نے شروع کر دی ہے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے کی توفیق دے, اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آپ تک حق اور سچ جو ہے وہ پہنچاتے رہیں. ناظرین اجازت دیجیے, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.